अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। मौजूदा हुकूमत को जहां कई चैलेंजेस दरपेश हैं, वहां पे कई मामलात को निपटाने के लिए कानूनी पेचीदगियों का भी सामना है। आज हमारे साथ मेहमान हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत वक्त को किस तरह के कानूनी और आइनी चैलेंजेस दरपेश हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कर रही है, और इसके अलावा भी कई सवाल उनसे हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज की नशिस्त में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, और इससे पहले पंजाब के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब रहे हैं 2 बार, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब रहे हैं 2 बार, और अब कहा यह जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की टीम का बड़ा एक अहम रुकन उनको जाना जाता है। उस तरह साफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा कि जो अपने मैंने इंट्रो में भी कहा कि हुकूमत वक्त को कौन से ऐसे कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं जो इस वक्त आप समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अहम है? सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो है PMLN के मैनिफेस्टो के अंदर जो कानून के मुताबिक, कानून के मुतालिक जो चीज़ें प्रॉमिस की गई हैं उनको डिलीवर करना। और ज़ाहिर है ये एक ऐसा मामला है जिसका हर हाउस होल्ड के साथ, हर घराने के साथ, हर आदमी के साथ, सड़क पे चलने वाला है, दुकानदार है, गाड़ी चला रहा है, कारखानेदार है, मज़दूर है, इन सब के जो मामलात हैं इनमें कहीं ना कहीं कानून के साथ वाबस्ता होना, कानून के साथ वास्ता पड़ना और कानून के जो सारे मामलात हैं उनको देखना है। सो दैट इज़ दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज। इसको कैसे करना है? तो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप पैच वर्क करें, कवानीन के साथ ट्वीकिंग करें, कहीं इसको बदल दो, कहीं वहाँ बदल दो, कुछ ये वो हम करते चले आए हैं, इतने बरस गुजर गए। वक्त आ गया है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, तो ये है चैलेंज। तो क्या 2.5 बरस तो सर गुजर गए हैं, आधा तो टेन्योर ख़त्म कर चुके हैं, अब तो अभी तक भी सोच का मरहला है कि क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लिए भी गए हैं? नहीं, सोच का नहीं है, अब तो बात है अमल दरामद की। सोच का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? कवानीन को ऐसे नहीं बनना चाहिए कि ख़ास तौर पे जो सिविल प्रोसीजर है, जो पीनल कोड है, इस तरह के कवानीन को बहुत एहतियात के साथ, वेल थॉट आउट प्रोसेस के साथ, आपस में बैठ के मशावरत के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के काम करने की, पार्लियामेंटेरियंस के साथ करने की। और ये आज का काम तो नहीं शुरू हुआ, ये तो जैसे ही हुकूमत आई उसी वक्त एक कमेटी तश्कील दे दी गई थी इसहाक डार साहब की निगरानी में, उनकी सरबराही में, जो जांफिशानी से काम कर रही है। मैं उसी टीम का एक हिस्सा हूँ। अशरफ साहब, लेकिन हुकूमत की संजीदगी का तो जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो यही होते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे लगता ही है कि आपको कुल वक्त एक वज़ीर रखना चाहिए जो इस मामले को देखे। बट दिफा के हवाले से हम देखते हैं या कानून के हवाले से, पहले मरहले में एक ऐसी शख्सियत को लाया गया जो ख़ास मुकदमे मुतनाज़ा बने तो फिर उनको वजारत से हटाया गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कानून के एरिया में तो कुल वक्ती वज़ीर ही नहीं है सर। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को इजाफी चार्ज दिया गया, तो हम कैसे तसव्वुर कर लें कि लॉ मेकिंग के हवाले से मौजूदा हुकूमत बड़ी सीरियस है और चाहती है कि जो आप कॉमन मैन की बात कर रहे हैं कि उनको अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए कैसे कानून बनाने के जो अवामी हों, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा काम हो रहा है। जब वज़ीर ही कोई नहीं है तो सर कैसे हो रहा है ये काम? देखिए, जो जहाँ पे वज़ीर कुल वक्ती नहीं होते वहाँ पे वज़ीर आज़म उसके इंचार्ज होते हैं, और यहाँ पे तो इजाफी चार्ज भी दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुल वक्ती वज़ीर ही की ज़रूरत होगी तो फिर ही काम आगे चलेगा। आपने देखा कि मामलात जो हैं वो सिर्फ़ एक वज़ारत किसी को दे देने से नहीं होता, ये एक टीम वर्क है। और इस टीम में हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पास अटॉर्नी जनरल हैं, हमारे पास लॉ सेक्रेटरी हैं, हमारे पास फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं, हमारे पास जाहिद हामिद साहब हैं, हमारे पास और पार्लियामेंटेरियन हैं। और हम मशावरत ना सिर्फ इस ग्रुप में करते हैं बल्कि जो सूबों में जो लोग हैं उनके साथ भी मशावरत कर रहे हैं। एक पूरी कमेटी बनी हुई है, और ये मैं बता दूं ये कमेटी वो नहीं है जो कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए या एक शो पीस के तौर पे काम करे। लेकिन सर कोई प्रोग्रेस तो हुई होगी? कुछ बहुत प्रोग्रेस है, बहुत प्रोग्रेस है। देखिए इसके अंदर क्या बदलने जा रहा है? जो पहले ऐसा था कि जो मेरे ख्याल में पब्लिक फ्रंट में नहीं था, और आप जो करने जा रहे हैं बड़ा अवामी किस्म की चीज़ें हैं, और उसके हवाले से कुछ स्टेप्स ले भी लिए गए हैं। जी,
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی لٹیگیشن، کتنے مقدمات ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثلاً سکسیشن سرٹیفکیٹ، کتنے ہی لوگوں کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے یہ ہر گھر کی تقریباً ضرورت پڑ گئی ہوئی ہے. جہاں پہ بھی کوئی فوتیدگی ہوتی ہے وہاں پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چاہے وہ پینشن لینے کے لیے ہے، چاہے وہ واجبات کے لیے ہے، چاہے وہ انشورنس کے لیے ہے، بینک اکاؤنٹ کے لیے ہے اور باقی چیزوں کے لیے. تو کیا ہمیں بار بار کورٹ میں جانا پڑے گا ان چیزوں کے لیے؟ اس طرح کی بات ہم کیوں نہیں اس طرح کے معاملات کرتے کہ بجائے کورٹ کے اوپر انحصار کرنے کے، کورٹ کے اوپر بوجھ ڈالنے کے، ہم جو نان کنٹینشس، جہاں پہ کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان معاملات کو لے کے جائیں. سو ایک بہت بڑا یہ ایک سٹیپ ہے اور یہ بہت جلدی آپ کو نظر آئے گا. دوسرا، جب ایل ڈی اے، سی ڈی اے، کے ڈی اے اور اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز یا کوئی ایسی کوآپریٹو سوسائٹیز یہ وہ، ان میں بھی جب آپ کو اپنی پراپرٹی کا منتقل کرانا ہے فوتیدگی کی وجہ سے یا ویسے آپ نے کروانا ہے تو پھر آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اس کو آپ وہاں سے نکال دیں. اب آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی جھگڑے ہوتے ہیں کورٹ فیس ایکٹ کے اوپر. بہت ساری انسلری چیزیں کورٹ فیس ایکٹ پہ ہیں، سوٹ ویلیویشن ایکٹ پہ ہیں. یہ پروسیجرل لاز جو کہ بالکل پرانے اور متروک ہیں، ان کو ہم ختم کریں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کتنے ٹیئرز ہیں ہمارے ہاں. سول جج ہے، اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج ہے، پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. اب یہ اتنے سارے جو مراحل جو طے کرنے پڑتے ہیں، کتنے ہی برس لگ جاتے ہیں، کتنے ہی سال گزر جاتے ہیں، کتنے ہی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. اس کو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپ گریڈیشن ہو ججز کی، اور اس کے اندر یہ جو اتنے ٹیئرز ہیں ان میں سے ایک آدھ ٹیئر کو ہم نکال دیں. یہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ بہت سیریس کام ہو رہا ہے. ایک آپ کو یہ تو ہو گیا نا سول سائڈ کے اوپر. کرمنل سائڈ پہ آپ دیکھیں گے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. ڈسٹرکٹ جج سول معاملات دیکھتا ہے اور سیشن جج، لیکن ہوتا ایک ہی. اب وقت بدل گئے ہوئے ہیں، اب ہمیں سیشن جج چاہیے جو صرف کرمنل کیسز دیکھیں، ہمیں ڈسٹرکٹ جج چاہیے جو صرف سول معاملات کو دیکھیں. تو یہ ایک آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے. یہ وہ چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی، اور یہ آپ نے صرف ٹویک کرنے سے یا آپ کو تھوڑا سا پیچ ورک کرنے سے نہیں ملے گا. آپ کو قانون کو بدلنا ہے. قانون کو بدل کے آپ جو نیا قانون لے کے آئیں گے اس میں پروسیجر سہل ہو، اس کے اندر اپیل کی گنجائش ہو، لیکن یہ ریویژنز اور اس طرح کی چیزیں جو یہ لگژریز، لٹیگیشن لگژری نہیں ہے. لٹیگیشن کو آدمی اس وقت کرے جب اس کے لیے ازحد ضروری ہو جائے. اور کیوں نہیں ہم ایسے کام کر لیتے اور کر رہے ہیں ہم. تو کب سر کو بل کب آ رہا ہے؟ آپ کب سبجیکٹ مسودہ آپ ٹیبل کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں؟ ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر بائی مارچ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کو پیش 2016 مارچ میں آپ نے پیش ہم نے پیش کرنا ہے. پارلیمنٹ میں ٹیبل بھی ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ اس کے بعد جب اس کے اوپر یہ ساری بحث مباحثہ ہوگا، ہم اس کو بار ایسوسیشنز کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہاں پہ بھی ایک ٹائم لائن ہوگی کہ اتنے عرصے میں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم 6 ہفتے دینے چاہیے بار ایسوسیشنز کو کہ وہ اس کے اندر رسپونڈ. عام آدمی کو سب کب نئے قانون کب ملیں گے وہ بتائیں، وہ ڈیٹ دینا میں کہ عام آدمی کو بدلا ہوا قانون اگر کب آپ ملے مجھے گا؟ کہیں گے کہ 16 فلاں مہینے کی، وہ میں نہیں کہہ سکتا. صحیح، ٹھیک ہے، بٹ میں آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دے رہا ہوں. جی جی. اور وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 2016 کا جو سال ہے وہ قانون میں تبدیلی اور سہولت کا سال ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے کچھ ملکی حوالے سے اہم جو موضوعات ہیں اور کچھ معاملات ہیں ان کے اوپر اشترا صاحب آپ کیا کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کے ان سوالوں کا جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اشرف صاحب ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت لگتا یہ تھا کہ پچھلے عرصے میں کچھ گورنمنٹ اور فوجی قیادت میں کچھ تناؤ نظر آیا ہے، اور اس میں جب لگتا تھا ایک جو ایشو ہے وہ فاٹا ریفارمز کے حوالے سے بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی کچھ ڈیلے ہوا ہے؟ اس ڈیلے کے آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، جس کی وجہ سے سول گورنمنٹ کو یہ سننا پڑا کہ گڈ گورننس کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے یا اس طرح نتائج سامنے نہیں آ رہے، وار اینڈ ٹیرر کے خلاف جو ایک جنگ چل رہی ہے جیسے کہ آنی چاہیے؟ یہ ایک عجیب سا میں دیکھ رہا ہوں ٹرینڈ میڈیا پہ بھی، اور لوگوں کے آرٹیکولیٹ جو کر رہے ہیں کہ جیسے فوج اور حکومت کو الگ الگ سی اسپیشیز ہیں، الگ الگ سے ادارے ہیں،
لیکن سر جب ISPR سے اسٹیٹمنٹ آتی تو لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہے. ارے دیکھیے بات بتاؤں آپ کو, ISPR کی اسٹیٹمنٹ ہو یا منسٹری آف انفارمیشن کی اسٹیٹمنٹ ہو, یہ معاملات جو ہیں یہ جو شاید اس طریقے سے کہے نہیں جاتے جس طریقے سے وہ بیان ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ there is so much which is lost in translation, اور سننے والا بھی شاید وہی کچھ سننا پسند کرتا ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں دو چیزوں اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے وضاحت آئے تو پھر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی کنوے اس انداز میں نہیں کیا کہ جیسے کرنا چاہیے تھا, انہوں نے بھی شاید اس کو صحیح نہیں سمجھا. آپ نے دیکھا کہ دوسرے ممالک میں ان چیزوں کو جو نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ہیں, ان سے منسلک ہیں, ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا جاتا, اس کو کنٹین کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی کنٹین کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو پبلک ڈومین میں ایک اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں کہ اٹ بیکمز فری فار آل. نہیں, مناسب نہیں ہے. سو ایک چیز میں بہت صراحت کے ساتھ کلیئرٹی سے آپ کو یہ بتا دوں, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں چل رہے. ہم آہنگی ہے, اور اگر یہ ہم آہنگی نہ ہو تو آج ہم ضرب عضب میں اتنے آگے نہ گئے ہو. ہم آہنگی نہ ہو تو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر نہ چلے جائیں. ہم آہنگی نہ ہو تو مجھے بتائیے آپ, یورپ ہمارے ملک کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کا کیوں سوچ رہا ہے؟ لیکن عام آدمی تو مطمئن ہے, لیکن سر لگتا یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مطمئن نہیں ہے. اگر وہاں سے یہ کہا جائے کہ گڈ گورننس کا معاملہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک نہیں ہے, گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی, تو پھر اسے کن معنوں میں لیں اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر, وہ بھی تو لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کا مطلب کیا تھا یہ کہنے کا. میں عرض کروں آپ سے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو جو منہ سے نکل گئیں یا اس طرح کی بات یا پرسیپشنز کی بات, ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ عام آدمی خوش ہے, عام آدمی مطمئن ہے, اور عام آدمی چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلتے چلے جائیں. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ہم ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں, ہمیں مل کے ایک ہی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے. قبائلی علاقوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سر, کیا مستقبل ہے, کیا آپ قومی دھارے میں لا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ریفارمز لا بھی رہے ہیں تو کیا یقیناً پریزنٹ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی تو اس کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ہوگا, کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ جو دھارا ہے, قومی دھارا, وہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جائے گا. اب وہ دن چلے گئے جب آپ کے پاس آئیلینڈز ہوں گے, وہ دن چلے گئے جب آپ آئسولیشن میں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ FCR کا قانون ختم ہونے جا رہا ہے سر. اور میں عرض کروں یہ ڈیبیٹ سے ہوگا, یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو, جو وہاں پہ رہنے والے ہیں, ان کی امنگوں کو دیکھ کے ہوگا. میں نے ڈکٹیشن نہیں. اور اگر وہ نہیں چاہتے کہ ختم ہو تو پھر نہیں کریں گے آپ؟ کیوں پھر, اگر وہ نہیں کچھ چاہتے تو ہم نے مسلط تو نہیں کرنا ان کے اوپر. لیکن مجھے بتائیں, ڈیبیٹ کرنے سے میں اور آپ ایک دوسرے سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھ نہیں سکتے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے. لیکن سر اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسے ختم کیا جائے اور لوگ وہاں کے نہیں چاہتے تو نون لیگ کی گورنمنٹ کیا سٹانس لے گی سر, وہ جاننا چاہتے ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ وہی سٹانس لے گی کہ جو لوگوں کا سٹانس ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے عوامی امنگوں کے مطابق چلے گی. نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے ڈیموکریسی پہ, انکلوژن کے اوپر. نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ کمیٹڈ ہے گڈ گورننس کے اوپر. نون لیگ کی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے بہتر اور بہتر ملک بنانے کی طرف. ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہوتی ہے سر کہ یہ موجودہ حکومت کا لگتا یہ ہے کہ فوج پہ کوئی آئینی کنٹرول کو اتنا زیادہ نہیں اور کمپرومائزڈ گورنمنٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کو. آپ کتنا سمجھتے ہیں کچھ ایسے ہی ہے کہ وہاں سے جو کچھ کہا جاتا ہے اسے بغیر سوچے سمجھے قبول کیا جاتا ہے, اور ہاں واقعی تاثر کچھ حد تک ٹھیک ہی ہے کہ ہاں کمپرومائز گورنمنٹ ہے نون لیگ کی؟ دیکھیے یہ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اس ڈسرپشن کا, ایک طریقہ ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کا. تو ایسا نہ امپریشن کو لے, نہ آپ کا ایسا امپریشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے یہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی نہ کرے, کیونکہ یہ صرف امپریشنز خراب کرنے کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ نہ کوئی کسی کو ڈکٹیشن دیتا ہے, نہ کوئی کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہے. یہ سب معاملات ہم آہنگی سے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ڈیموکریسی کا یہی حسن ہے, ڈیموکریسی کی یہی بات ہے کہ باتیں کھل کے کی جائیں. ہاں اگر چھپ چھپا کے ہوں, اندھیرے میں ہوں,
اور کلوک اینڈ ڈیگر والی بات ہو تو وہ خطرناک ہے. تو آپ کے خیال میں ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکشن کے ساتھ، امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ فوج میاں نواز شریف صاحب سے خوش ہے اور میاں نواز شریف صاحب جنرل راحیل کی پرفارمنس سے خوش ہیں اور دونوں سیم پیج پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آہنگی ہے سوچ میں، اپروچ میں، کام میں، اور ہم سب مل کر ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں اور وہ نعرہ ہے پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی بہتری اور پاکستان کو اگلے لیول پہ لے کے جانے. سر فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ بھی بڑے سپورٹر رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ سمجھتے تھے میرے خیال میں کہ یہی ایک طریقہ ہے جس طرح آپ کے ٹیررزم کے معاملے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو اب تک کیا پرفارمنس رہی ہے آپ کے خیال میں؟ انہوں نے 1 سال تو میرے خیال میں شاید ہو چکا ہے ان کو بنے ہوئے، کیا بیسٹ وے میں پرفارم کر رہی ہیں؟ اور کیا ضرورت پڑی تو ان کو، میرے خیال میں انیشلی تو 2 سال کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ان کو؟ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، دیکھیے یہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی. صحیح. اور آپ یقین مانیے کہ جس جانفشانی سے کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے، انویسٹیگیٹرز کی، پروسیکیوٹرز کی، جج کورٹ رومز نئے بنائے جا رہے ہیں، نئی ماڈرن ڈیوائسز لگائی جا رہی ہیں، فورینزک سائنس لیبارٹری کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں بروئے کار لا کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری فوج جس طریقے سے کام کر رہی ہے، جس طرح ہماری سول ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے بیک پہ ہے، اور ہر چیز ہم جو ممکن ہو سکتی ہے اپنے محدود وسائل میں وہ کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پرابلم کو جڑ سے پھینک نکالیں گے. فوجی عدالتوں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں سر آپ؟ ایبسلیوٹلی. اور ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، گفتگو جاری ہے، بریک کے بعد پھر آئیں گے اور کچھ معاملات اٹھائیں گے ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اشرف صاحب پچھلے عرصے میں کچھ سیاسی شخصیات پہ الزام لگا ہے، اور انفیکٹ کراچی میں ایک تو ایسے بھی ہیں کہ جب تک بھگت رہے ہیں اس معاملے کو ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے. تو کیا لگتا ہے ایسا کہ کچھ معاملات، صرف ایک تو یہ کہ کیا سندھ کی حد تک ایسا ہو کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا، یا پنجاب میں بھی کچھ، آپ یقیناً ایک قانون کے وزارت کو دیکھ رہے ہیں، انفارمیشن شیئرنگ تو آپ کے ساتھ بھی یقیناً طور پہ ہوتی ہوگی، تو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ معاملہ اس حد تک تھا، یا پنجاب میں یا ملک کے دیگر حصوں میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں ماضی میں؟ ٹیرر یا جرم، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، نہ علاقائی ہوتا ہے، نہ صوبائی ہوتا ہے، جی، نہ کسی ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور میں بارہا انٹرنیشنل فورم پہ، چاہے وہ چین میں گیا ہوں، میں چاہے اٹلی میں بات کر رہا ہوں، چاہے میں کسی یورپ میں کسی بھی ملک میں یا انگلینڈ میں، تو میں ان سے سب سے کہتا ہوں کہ خدا را یہ جو آپ IS کی بات کرتے ہیں نہ کریں. یہ اسلام کا نام جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یہ اسلام کے ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. خدا کے واسطے ان کو لیبل نہ کریں. تو لیبل، وہ تو سیکورٹی کاؤنسل نے بھی کہا کہ آپ لیبل نہ کریں. صحیح. تو یہ لیبلنگ جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ سندھ، پنجاب، انفیکٹ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ کے اندر ڈاکٹر عاصم صاحب پہ یہ لگا الزام کہ وہ کرتے رہے ہیں سندھ کی بات نہیں، سہولت کار کے، لیکن میں تو یہ کہ بات ہے، جی بالکل، جی میں سمجھ گیا ہوں بالکل کہ اٹ از ناٹ سندھ. میں ریفریش کرتا ہوں اپنے کویسچن کو کہ کیا ایسے کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ ابھی تک تو 1-2 شخصیت کا نام ہے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو ماضی میں ایسا کچھ کرتے رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی لوگ ہیں، میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا، آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتا. ان کے گھیرا بہت تنگ ہو گیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دعوے سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیخکنی ہوگی کہیں پہ بھی ہوں. یہ اس ملک سے بھاگ بھی جائیں گے تو ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے. نام تو سر آپ نہیں لے گے، تعداد تو بتا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ آئی کانٹ ڈسکلوز دیٹ، بٹ آئی ٹیل یو دس مچ. درجنوں ہیں سر، درجنوں ہیں؟ کتنے ہیں سر؟ کوئی سینکڑوں ہیں؟ نہیں، درجنوں اور سینکڑوں نہیں ہیں. جتنے بھی ہیں اتنا تو ضرور بتا سکتے کہ سیاسی شخصیات ہیں یا نان پولیٹیکل. دیکھیے ایسے لوگ سیاسی ہوتے نہیں ہیں، سیاسی لبادہ اوڑھتے ہیں، یہ لبادہ اوڑھتے ہیں. دے آر امپاسٹرز. سیاستدان ایسا کام نہیں کر سکتا.
تو کرپشن کے حوالے سے بھی بڑا سر یہ بھی لگتا یہ ہے کہ جو منشور تھا نون لیگ اس کے اندر میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ تھا، لیکن پچھلے 2.5 برسوں میں سر ہمیں تو کچھ ایسا نظر نہیں ہے کہ کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی اتنا ایگریسولی اس معاملے کو لیا گیا ہو. اور مور امپورٹنٹلی سر یہ احتساب بیورو کیا کر رہا ہے؟ احتساب بیورو جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اپنا کام کیے جا رہا ہے. آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ بہتر ہو سکتی ہے، بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہے، لیکن دیکھیے الزام لگا دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. چلو سر آپ پرفارمنس گنوا دیں سر، ہم الزام لگا رہے ہیں آپ پرفارمنس گنوا دیں. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن ایک ایک کیس میں 3 برس لگ جاتے ہیں ایویڈنس اکٹھے کرتے ہوئے. لیکن جب وہ کیس بنتا ہے تو پھر وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. ہمارے ہاں پرابلم کیا آئی ہے؟ ہمارے ہاں پرابلم یہ آئی کہ ہم نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو پولیٹیکل اینڈز کے لیے استعمال کیا. مشرف نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. قانون بنایا گیا اور اس کے ذریعے پھر کیو لیگ کی تشکیل دی گئی، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. اس وجہ سے اس کی کیپیسٹی گھٹ گئی، اس کی کیپیسٹی گھٹ گئی. اس کو ہم نے اب ری ویمپ کرنا ہے، ری ویمپ ہو رہا ہے، اور اچھے انویسٹیگیٹرز، اچھے پروسیکیوٹرز اور ان کے لیے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور کس طریقے سے تفتیش کرنی، یہ آسان کام نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ملک سے باہر بھی دیکھیں اس معاملے پہ تو وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے. سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا. ایبسلیوٹلی 2003 میں سر ایک بینک کی نجکاری کے حوالے سے بھی کوئی انکوائری چل رہی تھی، لیکن آپ کے نالج بھی ہوگی وہ معاملہ سر کہاں تک پہنچا؟ کچھ اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں؟ وہ نیب سے میں عرض کروں کہ میں چونکہ ان چیزوں کو ڈائریکٹلی دیکھتا نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے علم میں ہے اس بات کا کہ وہ معاملہ کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور جب کوئی کورٹ میں پینڈنگ معاملہ ہو تو مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی رائے. لیکن سر پینڈنگ کیوں ہے؟ انفیکٹ ریاست کو تو چاہیے اگر کرپشن اس معاملے میں ہوئی ہے تو میرے خیال میں نیب اس کی پیروی کر رہی ہے. لیکن سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کرپشن کے خلاف اگر ڈرائیو چل بھی رہی ہے اس وقت تو صرف سندھ میں چل رہی ہے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف. تو آپ کو بھی لگتا ہے یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ کہیں اور تو ہمیں نہیں لگا. ایک KPK کے اندر شاید ایک منسٹر کو پکڑا گیا، بعد میں وہ بھی ضمانت کر کے رہا ہو گئے. باقی تو لگتا ہے کہ فوکس سارا کا سارا سندھ میں ہی لگ رہا ہے ہمیں، اور تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یا تو یہ کہیں اور ہو نہیں رہی. آپ کو بھی یہی خیال ہے کہ کرپشن کہیں اور نہیں ہو رہی؟ سندھ کی بات نہ کریں، پنجاب کی بات نہ کریں، KPK کی بات نہ کریں، بلوچستان، کیونکہ کرپشن پرسن اسپیسیفک ہے. اشر صاحب وہاں سے ایک پارٹی کا ہیڈ بھاگا ہوا ہے، ایک وزیر اطلاعات جا کے دبئی میں بیٹھ کے وزارت چلاتا رہا ہے، ایک سابق منسٹر کو گرفتار کرپشن چارجز میں کیا گیا ہے. تو باقی تو اس طرح کی کارروائی کہیں نظر نہیں آ رہی. تو مجبوراً ہمیں یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ سر صرف وہاں پہ کیوں، اس کے علاوہ کہیں کیوں کچھ نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی رانا مشہور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. کچھ لوگ جب اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک گینگ بن جائے تو پھر جب آپ گینگ کے لوگوں کو پکڑیں گے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ آپ کے خیال میں ماضی میں ایک مخصوص گینگ نے کرپشن کی ہے اور وہ امپوسٹرز ہیں، وہ پارٹی، دیکھیے وہ اس سے برا نام ملتا ہے سیاستدانوں کو. سیاستدان جو ہے اس کا کام تو اس ملک کے اندر خدمت کرنا ہے، اور جب یہ لوگ اس طریقے سے پیراشوٹ کے ذریعے نازل ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کا کام کچھ اور کرنا ہوتا ہے. ان کا کام پارٹی کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا نہیں اتنا تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک چیز کا آج تہیہ کرنا چاہیے کہ کرپشن جو ہے وہ اگر کوئی فرد کر رہا ہے تو اس کا پارٹی کے ساتھ نام نہ جوڑیے. مجھے یقین ہے پارٹی بھی اس کو ڈسون کرے. لیکن کچھ جرائم اشرف صاحب ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو بڑے ہی ایک طرح سے سیریس ہیں. چودھری نثار صاحب اپنی پریس کانفرنسوں میں پارلیمنٹ کے اندر بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر بلو پاسپورٹ لوگوں کو بنا دیے کہ جو اس کے اہل نہیں تھے. اس ملک کے اندر کچھ لوگوں نے CNIC بھی قومی شناختی کارڈ بنا کے دی جو پاکستانی نہیں تھے، بلکہ کچھ تو ایسے لوگ تھے کہ جو پاکستان دشمن تصور کیے جاتے ہیں. تو بڑا عجیب ہے کہ یہ اتنا بڑا قومی جرم کرنے والوں کا نام نہیں لیا جاتا اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو پکڑا گیا ہو، ان کو سزا دی گئی ہو. تو پھر ہم کیسے یہ تصور کر لیں سر کہ نون لیگ کی گورنمنٹ قومی مفاد میں ان مجرموں کو نہیں چھوڑے گی؟ اور اگر کرنا بھی ہے کچھ تو کب کریں گے سر؟ پہلی بات کہ جو پاسپورٹ جنہوں نے بنائے غلط طریقے سے، وہ پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں.
جنہوں نے وہ بنائے ان کے خلاف کیسز ہیں اور وہ ان کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے. پچھلے دنوں کچھ 2 کی ضمانت مسترد ہوئی, 1 کی ضمانت ہو گئی ہے. کچھ مجرموں کا نام ہی بتا دیں سر, وہ داخلہ صاحب تو نہیں بتا. آئی کین سٹ ود یو, بالکل میں آپ کو سارے نام دوں گا. وائی ناٹ؟ اگر کچھ تو آپ کے نالج میں ہوں گے, لوگ جاننا چاہیں گے. اشترا صاف کے بارے میں لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ قومی مفاد میں سب کچھ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے نام بتا دینے چاہیے کہ ہاں جنہوں نے قومی جرم کیا ہے. جہاں تک ناموں کی بات ہے, میں بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور آپ کو سارے نام بھی دوں گا, آپ کو سارے ڈاکیومنٹ پروف بھی دوں گا. لیکن آج کی نشست میں چونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اور میں بے پرکی اڑانے والے سے نہیں ہوں. ایک بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں اشترا صاحب, اور یقینی طور پہ وہ وعدہ پورا بھی کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ان سے ایک اور اہم سوال, کیا فوج کو کرپشن کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے, ان کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اشرف صاحب, ایک یہ بھی تاثر اگین ملتا ہے کہ شاید جہاں پہ سندھ میں رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے وہ اوور اسٹیپ کر رہے ہیں. وہ ایریا جن میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ گئے ہیں وہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کرپشن کے معاملات کے اندر بھی ان کو کچھ لیڈز ملتی ہیں تو وہاں پہ بھی جانے میں کوئی حرج نہیں, ان معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے فوج کو؟ فوج یا رینجرز کہیں اور سے تو نہیں آئے, ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں, لیکن اس ملک کا حصہ ہیں, سسٹم کا حصہ ہیں, سسٹم کا حصہ ہے نا جی. اور مجھے بتائیے کہ کیا ان کا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل قدغن ہے؟ یقیناً میرے خیال میں امپریشن تو یہ کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر پولیس کرے اور پولیس کے پاس وہ کیپیسٹی شاید نہ ہو, اور قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دوسروں سے امداد لے سکتے ہیں, انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, قانون میں اگر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز منسلک ہو ٹیرر کے ساتھ فائنینسنگ کے حوالے سے, دیکھیے میں عرض کروں کہ جو ٹیررزم کا فائنینس کرنے والا ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہے, چاہے اس نے کوئی حکم بھی نہ دیا ہو یا اس کنسپریسی کا حصہ نہ ہو, تب بھی وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا وہ قاتل جس نے حملہ کیا. تو آپ کے خیال میں اگر کرپشن کے معاملات بھی دیکھنا چاہتے ہیں رینجرز تو دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے واٹ از رانگ ود دیٹ؟ ہمیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, پہلے والے جو آپ کے سوالات تھے, وقت آ گیا ہے آؤٹ آف باکس تھنکنگ کا. ہمیں اب ان اپنے اوپر جو ہماری سیلف امپوزڈ چیزیں ہیں اس سے باہر نکلنا ہے, لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے, آئین کے دائرے میں رہ کے ہمیں انوویشنز کرنی ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم, دیکھیے کبھی سنا تھا آپ نے, کبھی کسی جگہ پہ ہوا کہ ملک کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کہے کہ فوجی عدالتیں بنائی جائیں؟ سو جب ایسے خصوصی حالات بن گئے ہوں. لیکن رضا ربانی صاحب روئے بھی ہیں سر اس پہ, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ڈیڈ ہی سے میں ووٹ نہیں دوں گا؟ اور یقیناً لگا ان کو کہ شاید وقت کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. سو میرا اپنا جو بھی ذہن ہے, اگر وہ قانون بن گیا ہے تو اس قانون کو فالو کرنا ہے, اور جب ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے تو پھر ٹو دا ہلٹ کرنا ہے. پھر ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ قانون جو ہے وہ ان پہ لگے گا اور ان پہ نہیں لگے گا. تو آپ کے خیال میں اگر رینجرز 9-0 پہ چھاپے مارتے ہیں یا واٹر بورڈ کے دفاتر میں جا کے فائلیں اٹھاتے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس ایسے انویسٹیگیشن کے دوران ثبوت ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور اگر وہ ثبوت نہیں ہے اور وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو سزا ملے گی. سر ڈاکٹر عاصم کے معاملے میں تو 100 ڈیز رکھا ہے, کچھ بھی نہیں نکلا, بعد میں تو پولیس ان کو کہہ دے کہ گھر بھیج دیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے, کہاں پہ معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں سر؟ آپ نے صحیح کہا, معاملات گڑبڑ ہیں, معاملات گڑبڑ ہیں. میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا ہم کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا اپنے شارٹ ٹرم مفادات کے لیے, کیا ہم چھوٹے چھوٹے سے معاملات کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ کیا ہم ایسے فیصلے کر لیں گے کسی ایک کی خاطر یا 2 کی خاطر یا 5 کی خاطر کہ ہم 19 کروڑ لوگوں کے جو پوری ان کے سٹیکس کو ہم نظر انداز کر دیں گے؟ تو آپ کو بھائی نہیں, اس طرح وی کانٹ ڈو دس. وہ وقت چلے گئے ہوئے ہیں جب یہ سب سیکریسی میں ہو سکتا تھا. آپ کی کیمرے کی نظر,
آپ کے جو ساری جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی نظر ہے، جو فورینزکس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت سے ہم نکل آئے ہیں نا. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ چیک کے ذریعے ہی ہوگا. سر اگر پنجاب میں بھی رینجرز کو اس مقصد کے لیے بلانا پڑا تو حکومت فیصلہ کرے گی کہ یہ میں آپ کو بتا دوں جی کہ اگر معاملات ایسے ہوئے جہاں پہ کسی بھی ملک کے کسی کونے میں ڈائریکٹ ایکشن کی ضرورت ضرور ہوگا. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ میں، جی آپ بار بار پنجاب اور سندھ کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کا ریکارڈ کسی بھی پروونس سے آپ ملا کے دیکھ لیجئے کہیں بہتر ہے، اور ہونا بھی چاہیے. 62% تو وہاں پہ آبادی پاکستان کا حصہ یقیناً بالکل پنجاب ہے. اور مجھے آپ بتائیے کہ کیا وہاں پہ جو گورننس کی مثال ہے، جس طریقے سے وہ سارا کام ہے، کیا یونیسیف، کیا ڈیفیڈ، کیا انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز، کیا انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز، کیا مجھے بتائیے کہ وہاں پہ جو جرائم ہیں ان کے شرح نیچے نہیں آئی، وہاں پروسیکیوشن نہیں ہوتی؟ ایک آخری سر اہم سوال کہ رینجرز کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا سندھ میں. ہم سندھ کی کراچی کی بات کرتے ہیں، بار بار کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ معاملہ یہ چل رہا ہے. تو ایک تو یہ لگتا ہے کہ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ سر بڑا بریف آپ کا آنسر چاہیے اس پہ. میرا بریف آنسر یہ ہے کہ اس کو ہم بغور دیکھ رہے ہیں، اس پہ مشاورت ہوگی اور ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر سارا کام کیا جائے گا، اور آپ 2-1 دن میں گورنمنٹ کا رسپانس بھی اس پہ دیکھیں. 2 دن میں جی. اور آپشنز پاسبل کیا ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی تھوڑا سا ہنٹ تو دے دیں. آئی کانٹ گیو یو دیٹ بیکاز وہ میں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تو میرے رفقا جو ہیں. یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے جو محدود کر دیے گئے؟ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ رینجرز کے اختیارات وہ ہیں جو اس کو قانون دیتا ہے، جو پہلے دیے جا چکے ہیں وہی ہیں. اس کے اندر قانون کے اندر جو بھی اس کا حدود دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. وزیر مملکت برائے قانون اشترا صاف کیا آپ نے کچھ محتاط اور کچھ کھلی باتیں سنی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.